बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं नईम अख्तर मांगट हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आवाज़ को दूर तक फेंका जा सके। ये सब कुछ आपकी बदौलत ही मुमकिन है। आपकी नज़र करम या नायत आपकी मदद के बगैर ये चीज़ नामुमकिन है। आते हैं जी। अंग्रेज़ी की दो कहावतें हैं, ज़रबुल अमसाल हैं। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। दूसरी है मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। पहले आते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो इंसान का चेहरा हो रहा है ना, वो उसकी ज़हनियत को ज़ाहिर करता है। दूसरा, इंसान अपनी कंपनी से, अपनी सोबत से बचाना चाहता। जी जनाब, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है पार्लियामेंट हाउस, सबसे सिक्योर जगह पाकिस्तान के अंदर, जो मोस्टली सिक्योर जगह है, नमाज जुमा के टाइम के ऊपर जूतियाँ चोरी हो गई हैं। ये क्या हुआ है? यह कि प्रोफेशनल जूती चोर है कोई, जिसने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से जूतियाँ उठा ली हैं? ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जूती चोर नहीं है, ये माल चोर हैं, ये पैसा चोर हैं, ये काम चोर हैं। जी हाँ, उस जगह से जूतियाँ उठाना कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये ख़ास वाक़या है और एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। मिल जाएंगे ये चोर, ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे चोर हमें नज़र आ रहे हैं। प्रेसिडेंट का ख़िताब भी हुआ है। प्रेसिडेंट के उस ख़िताब के साथ जो कुछ हुआ है, जो पीटीआई ने किया है, अपनी स्ट्रेंथ शो की है। ये पार्लियामेंट है, वो इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हुई होंगी, लेकिन मसला ये है कि एक चीज़ आई ही गलत तरीके से है, उसका मैंडेट ही नहीं है। 80% लोग उस दायरे के अंदर, उस लकड़ी की दीवार के अंदर जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए 70 से 80% लोग हैं जो उस ईवान के लिए अननोन है। वो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि वो जगह खालिसतन पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जगह है। वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, वो फॉर्म 47 के नुमाइंदे हैं। जी हाँ, फॉर्म 47 के नुमाइंदे। पाकिस्तान के नुमाइंदों का जो फॉर्म है वो 45 है। 45 वाले बेचारे बाहर फिर रहे हैं, अदालतों में धक्के खा रहे हैं, अपनी पिटीशनें लेके फिर रहे हैं। 47 वाले जो हैं वो जुमातुल मुबारक के अंदर जूतियाँ उठा रहे हैं। जी जनाब, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये है वो काम। हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे सामने है। वो मैंडेट चोर भी हैं, वो इखलाक चोर भी हैं, वो खुशियों के चोर भी हैं। देखें, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे, वो कामयाब होना चाहते हैं, तो ये उनकी खाम ख्याली है। उसकी वजह पाकिस्तान की आवाम जाग गई है। आपने रात को लाहौर में कल, और उसके बाद कल शाम के वक्त कसूर के अंदर, खुडियाँ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को देखा होगा। जी कल जुमे वाले दिन शाम की बात कर रहा हूँ। कहते पब्लिक बाहर नहीं निकलती। पब्लिक को निकालने वाला आए ना, पब्लिक तो तैयार बैठी है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिक तैयार बैठी है। शेर अफसल मरवत आया और डोमिनेट कर गया। तलकंग के अंदर उसने जो परसों अपनी पावर शो की,
کل لاہور میں کی، کھڈیاں میں کی، زرتاج گل بھی لاہور میں ہے پچھلے 2-3 دن سے. کریڈیبل قسم کی جو سین ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں. دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا، سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. عوام عمران کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، بلے کے ساتھ ہے. انتخابی نشان وہ کچھ دیے، پاکستان تحریک انصاف کا سمبل بلہ ہے. رات کو بھی بلے کے نعرے لگتے رہے ہیں. چھین لے بلہ، بلہ بھی واپس آئے گا، سیٹیں بھی واپس آئیں گی، پاکستان کی خوشیاں بھی واپس آئیں گی. جی ہاں، ایسا ہی ہوگا. ضمنی الیکشن ہے، 24 گھنٹے رہ گئے جی آج سے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، 24 گھنٹے کے بعد انتخابی نشان، انتخابی مارکہ جو وہ شروع ہونے والا ہوگا. انشاءاللہ العزیز میری آپ سے درخواست ہے، جس حلقے کے اندر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، یہ ضمنی بنتا نہیں ہے لیکن چلیں سسٹم ہے، کر رہے ہیں ہم، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے. میکسیمم جو انتخابی نشان اس وقت ملا ہوا ہے وہ گھوڑا ہے، ایک جگہ پہ نلکا ہے، اور محمد خان مدنی کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہے. بہرحال محمد خان مدنی لاہور کی جو اندرون شہر والی سیٹ کے اوپر ہیں، وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو باقی انشاءاللہ پبلک دکھائے گی. آپ بھی نکلیے اس حلقے کے اندر. میں خود بھی انشاءاللہ کل نکلوں گا. میرے جو نزدیک ترین حلقہ ہے، میں اپنے اس حلقے میں جاؤں گا. وہاں پہ پوری سپورٹ کریں گے، فزیکلی سپورٹ کریں گے جی انشاءاللہ. گھوڑے کا انتخابی نشان ہے، اور اجاز حسین بھٹی ہیں جی وہاں پہ. شیخوپورہ کی سیٹ ہے 139. میں انشاءاللہ پریکٹیکلی وہاں پہ جاؤں گا، اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں گے، لوگوں کو بوسٹ اپ بھی کریں گے. اجاز حسین بھٹی جناب مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے تھوڑا سا سرکل بھی کیا ہے، گھوما پھرا بھی ہوں. پچھلی دفعہ بھی اجاز حسین بھٹی جو ہے وہ جیتا ہوا تھا، 47 کے ذریعے تھا. اس دفعہ تو ڈومینیٹ کر رہا ہے جی. ہاں جی انشاءاللہ العزیز. اجاز حسین بھٹی انتخابی نشان گھوڑا ہے 139 میں. میں خود بھی جاؤں گا، اور اگر جو بھی اس حلقے کے لوگ ہیں میری آواز کو سن رہے ہیں، بھٹی عمران خان کا ورکر ہے، بھٹی عمران خان کا نمائندہ ہے، بھٹی عمران خان کا امیدوار ہے. گھوڑا انتخابی نشان ہے، اس کو کیجیے. دوسری طرف آتے ہیں جی ایک دکھ بھری داستان کی طرف جو فلسطین کے اندر شروع ہوئی ہے. ایران نے کل صبح ایران کے اوپر پھر اٹیک ہو گیا، اسرائیل نے اٹیک کر دیا. اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ شرارت یہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی وجہ یہ جو ایک بدمست ہاتھی ہوتا ہے نا، وہ جب تک اس کو زنجیروں سے جکڑ نہ دیا جائے نا، اس وقت تک وہ ہلتا نہیں ہے. یہ بدمست ہاتھی ہے، شتر بے مہار ہے، اس کو روکنا ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز بات آگے چلے گی. ایران نے اس کو رسپانس کرنا ہے، ہو سکتا ہے بات تیسری جنگ عظیم کی طرف جائے. ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے. ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں یہودی مافیا کے خلاف جانا ہے. جی ہاں، وہ قابض ہیں. دے ہیو ناٹ دیئر اون کنٹری ان دا ورلڈ. سمپل سی بات ہے، وہ قابض ہیں فلسطین کے اوپر، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ قبضہ مافیا ہیں. ان کو ایلیمنیٹ کیے بغیر خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر امن نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ جو بدماشی کرتا ہے وہ امن آنے نہیں دیتا. یہ ضروری ہے. ایک اور دکھ بھری داستان ہے. گندم کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی ہے. گورنمنٹ نے 3,900 روپے ریٹ رکھا ہے، اور گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ ہم نہیں لیں گے. ایک عام کسان کو آڑتی قسم میں کر دیا. آڑتی پتہ کیا کر رہا ہے؟ اور 3,3100 کے اوپر ڈیمانڈ دے رہا ہے کہ جی میں اس سے زیادہ نہیں اٹھاؤں گا. 3-4 دن پہلے میں ہم نے حساب لگایا تھا کہ 1 ایکڑ کا جو اگر 4,000 ریٹ آتا ہے نا،
گندم کا ریٹ 4,000 آتا ہے اور 65 من ایک ایکڑ سے گندم نکلتی ہے، اس وقت 52,000 روپیہ اس ایک ایکڑ کا خسارہ ہے ایک کسان کا۔ 4,000 ریٹ کے اوپر اس کی گندم خریدی جائے، 65 من اس ایکڑ سے گندم نکلے تو 52,000 روپیہ ایک ایکڑ کا نقصان ہے ایک کسان کا۔ میرے پاکستانیوں، آڑتی جو ہے نا یہ لٹیرے ہیں، ان کو مڈل مین کہا ہے، گورنمنٹ لے نہیں رہی ہے۔ میری پاکستان کی عوام سے گزارش ہے، کسانوں کا ساتھ دیجیے، ہمارے ساتھ کے ہمارے بھائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ اناج پیدا نہ ہوا نا تو قحط کی صورتحال ہونے والی ہے۔ ان کو سپورٹ کیجیے، کسان سے لیجیے، آپ خود آگے بڑھ کے لیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن سے لیجیے، امداد سے لیجیے، امداد باہمی سے لیجیے، کسان کو گرنے نہ دیجیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی آگے بڑھیں اور کسان کو سنبھالیں۔ کسان کی گندم آڑتی کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ عام آدمی کے پاس چلے جائے، جو گندم لیتے ہیں وہ لیں اور اس کو یوٹیلائز کریں کہ کسان غریب کا فائدہ ہو، وہ آگے فصل بیچنے کے قابل ہو جائے۔ 4,000 ریٹ کے اوپر اس کو 52,000 کا پر ایکڑ نقصان ہے۔ یہاں پہ 3,000 روپیہ آڑتی اس سے کہہ رہا ہے کہ جی دینی ہے تو دو، اس غریب کی گندم تباہ ہو جائے گی۔ اگر کسان دب گیا نا، کسان مر گیا، یقین جانیں پاکستان میں کوئی اناج اگانے والا نہیں ہوگا۔ ہماری حالت کیا ہوگی؟ ایتھوپیا بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ جو کینیا اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جتنے بھی ہیں نا قریب قحط والے علاقے، ان کو ذرا ایک دفعہ گوگل کر لیں کہ جب قحط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس منظر سے آنے سے پہلے کسان کی مدد کیجیے، ہمارے کسان کی مدد کیجیے، میرے کسان کی مدد کیجیے، آپ کے کسان کی مدد کیجیے۔ یہ پاکستان کی مدد ہوگی، اس بندے کی مدد نہیں ہے، یہ پاکستان کی مدد ہے۔ برائے مہربانی پاکستان کی مدد کیجیے۔ خان کا دبنگ لہجہ کم کر گیا، شیشے کی دیواریں چنوائی تھیں 15 فٹ اونچی، خان کی آواز باہر نہیں جائے گی، خان کی آواز گئی، دبدبہ کے ساتھ گئی۔ کل دیواریں ہٹ گئی، پاکستانیوں مبارک ہو، کل دیواریں ہٹ گئی ہیں۔ یہ کچھ بھی کر لیں، فسطائیت جو ہے نا آخر کر گرے گی، فسطائیت نہیں رکے گی، اس نے گرنا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، اس کی طرف بھی دیکھیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو کچھ فرمایا ہے وہ کائنات کے لیے فرمایا ہے، صرف میری ذات کے لیے نہیں کہا، پوری کائنات کے لیے ہے۔ قرآن پاک یونیورسل کتاب ہے، یونیورسل الہامی کتاب ہے۔ یہ ایک ملک کی، ایک خطے کی، ایک قوم کی، ایک فرقے کی کتاب نہیں ہے۔ پرسنل انٹرپریٹیشن قرآن پاک کی اللہ کا جواب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، پرسنل انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ یونیورسل انٹرپریٹیشن کی طرف جانا ہوگا ہمیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پاکستان سے دبا۔